बीवी को हमेशा शक रहता था कि शोहर अपनी अलमारी की छोटी तिजोरी में क्या छुपाता है। एक दिन शोहर की गैर मौजूदगी में इसने चाबी ढूंढ ली। तिजोरी खोली तो अंदर न सोना था न पैसा, बल्कि इसकी अपनी बहन की पुरानी तस्वीर और एक निकाहनामा पड़ा था। तारीख पढ़कर बीवी के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि शाम के गहरे होते साए और बाहर चलने वाली तेज आंधी ने हानिया के दिल में अजीब सी वहशत और बेचैनी पैदा कर दी थी। खिड़की के शीशों से टकराती बारिश की बूंदें किसी न मालूम खतरे का पैगाम दे रही थी, और वो अपने वसी और अरीज बेडरूम में तन्हा सोफे पर सिमटी बैठी थी, जहां दीवार पे लगी घड़ी की टक टक किसी हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रही थी। अचानक इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई और अंधेरे कमरे में सारा आपी का नाम झगमगाने लगा। तो इसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से सारा की आवाज़ में एक ऐसी घबराहट और अजलत थी जिसने हानिया का रहा सहा सुकून भी छीन लिया। सारा ने दबी हुई आवाज़ में कहा कि हानिया, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, मगर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आज फिर अहमर को इसी बदनाम ज़माना वकील के दफ्तर से निकलते देखा है, जिसके बारे में मशहूर है कि वो सिर्फ जाली कागजात तैयार करता है। मैंने खुद सुना है वो जायदाद की मंतकली और किसी डेथ सर्टिफिकेट का जिक्र कर रहे थे। हानिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसने लरजती हुई आवाज़ में तरदीद करना चाही कि अहमर ऐसा नहीं कर सकते, वो तो ऑफिस में है। मगर सारा ने इसकी बात काटते हुए कहा कि तुम बहुत बोली हो हानिया, मर्दों के चेहरे पर मत जाओ, तुम्हारी दौलत ही तुम्हारी दुश्मन बन गई है। अहमर के पिछले किसी दिनों की हरकत पर गौर करो, इसका छुप छुप कर फ़ोन सुनना, तुम्हारे खाने पर ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रखना, ये सब मोहब्बत नहीं बल्कि कोई गहरी साजिश है। फ़ोन कटने के बाद कमरे की खामोशी हानिया को काटने को दौड़ रही थी। शक का वो बीज जो सारा ने इसके जहन में बोया था, अब एक तनावर दरख्त बनकर इसकी सोचों को जकड़ रहा था। बाहर बिजली ज़ोर से कड़की और कमरा एक लम्हे के लिए रोशन हुआ, तो हानिया को ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना ही अक्स देखकर खौफ आने लगा, जैसे कोई और भी इस कमरे में मौजूद हो। इसे याद आने लगा कि वाकई पिछले एक हफ्ते से अहमर का रवैया कितना बदल गया है। वो घर से देर से आते हैं और आते ही बाथरूम में घुस जाते हैं, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। कल रात भी जब हानिया ने अहमर के फ़ोन पर आने वाले मैसेज को पढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया था, तो अहमर ने किस कदर सख्ती से इसका हाथ झटक दिया था, और इसकी आंखों में इस लम्हे मोहब्बत के बजाय एक अजीब से अजनबियत और वहशत थी। हानिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और इसे लग रहा था कि इस घर की दीवारें इस पर तंग होती जा रही हैं। तभी नीचे पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। अहमर आ चुका था। हानिया का जिस्म खौफ से सुन्न होने लगा। वो अपनी जगह से उठी और खिड़की के पर्दे की ओट से नीचे झांका। बारिश में भीगती हुई गाड़ी से अहमर बाहर निकला। इसने कोट का कॉलर ऊपर किया हुआ था और घर में दाखिल होने से पहले इसने चारों तरफ ऐसे देखा जैसे इसे डर हो कि कोई इसका पीछा कर रहा है। ये अहमर का वो रूप था जो हानिया ने पहले कभी नहीं देखा था। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज़ आने लगी, जो हानिया के दिल की धड़कनों के साथ मैच कर रही थी। हर कदम के साथ हानिया का खौफ बढ़ता जा रहा था। दरवाजे का हैंडल घूमा और दरवाज़ा चिरचिराहट के साथ खुला। अहमर कमरे में दाखिल हुआ। वो बारिश में बुरी तरह भीगा हुआ था और इसके बालों से पानी टपक रहा था। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी और आंखें सुर्ख थी, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। इसने हानिया को अंधेरे में खड़े देखा तो चौंक गया और इसके हाथ से तेज़ी से अपनी कोट की जेब की तरफ गए थे, जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हानिया का कांपती हुई आवाज़ में पूछा, आप इतनी देर से कहाँ थे? मैंने ऑफिस फ़ोन किया था, वहाँ तो कोई नहीं था। अहमर इस बात पर गड़बड़ा गया और नज़रें चुराते हुए बोला, वो मैं एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में था। हानिया जानती थी कि ये सफ़ेद झूठ है, क्योंकि सारा ने इसे वकील के पास देखा था। अहमर का झूठ इस बात का सबूत था कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अहमर तेज़ी से बाथरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक इसकी जेब से कोई चीज़ फर्श पर गिर गई। ये दवाई की एक छोटी सी शीशी थी जिस पर कोई लेबल नहीं लगा था। हानिया की नज़र इस शीशी पे पड़ी और इसके दिमाग में सारा की वो बात गूंज उठी कि वो तुम्हारे खाने पीने पर नज़र रख रहा है। हानिया का खून खुश्क होने लगा। क्या अहमर इसे जहर देना चाहता है?
अहमर ने फौरन झुककर वो शीशी उठाई और मुट्ठी में छिपा ली। इसने हानिया की तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट हानिया को किसी कातिल की मुस्कुराहट लगी। ये सर दर्द की दवा है हानिया, तुम क्यों इतनी परेशान लग रही हो? अहमद ने इसके करीब आते हुए कहा, लेकिन हानिया लाशऊरी तौर पर 2 कदम पीछे हट गई। इसे अहमद के वजूद से खौफ आ रहा था। वो शख्स जिससे इसने मोहब्बत की थी अब इसे अपनी जान का दुश्मन लग रहा था। अहमद के कपड़ों से एक अजीब सी बू आ रही थी, जो बारिश की नहीं बल्कि अस्पताल या दवाइयों जैसी थी। वो बिना कुछ मज़ीद कहे बाथरूम में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। हानिया वहीं बुत बनी खड़ी रही। बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी, लेकिन हानिया का ध्यान अमर के कोट की तरफ था, जो इसने बिस्तर पर फेंका था। एक अनजानी ताकत इसे इस कोट की तरफ खींच रही थी। वो दबे पांव बिस्तर के करीब गई। इसके हाथ कांप रहे थे। इसे लग रहा था अगर इसने वो जेब चेक कर ली तो शायद इसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। इसने लरजते हाथों से कोट की जेब में हाथ डाला तो इसकी उंगलियां एक ठंडी दहाती चीज़ से टकराईं। ये चाबियों का एक गुच्छा था, लेकिन ये घर की या गाड़ी की चाबियां नहीं थी। ये इस छोटी तिजोरी की चाबी थी जो अलमारी के खुफिया खाने में थी और जिसे अहमद हमेशा अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखता था। आज गलती से वो चाबी कोट में रह गई थी। खानिया ने चाबी मुट्ठी में भींच ली। सारी रात इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। क्या सारा सच कह रही थी? क्या वाकई इस तिजोरी में इसकी मौत का सामान है? बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। हानिया के पास सिर्फ चंद मिनट थे। शक, खौफ और तजस्सुस की एक जंग इसके अंदर जारी थी और बलाखिर तजस्सुस जीत गया। वो बारी की तरफ बढ़ी। हर कदम पर इसे लग रहा था कि अभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलेगा और अहमद इसे रंगे हाथों पकड़ लेगा और शायद आज की रात इसकी आखिरी रात होगी। मगर वो रुक नहीं सकती थी। इसे सच जानना था, चाहे वो सच कितना ही भयानक क्यों ना हो। इसने चाबी ताले में लगाई। एक हल्की सी क्लिक की आवाज़ आई जो सन्नाटे में किसी धमाके की तरह लगी। हानिया ने पलट कर बाथरूम के दरवाजे को देखा। वो बंद था। इसने धड़कते दिल के साथ तिजोरी का दरवाज़ा खोला और अंदर झांका, और फिर जो कुछ इसने देखा इसने इसके जिस्म से जान ही निकाल दी। इसका वह माँ हकीकत बन चुका था, इसके सामने पड़ा था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान का लालच इसे इस हद तक गिरा सकता है कि वो खून के रिश्तों और मोहब्बत के तकद्दस को यूं पांव तले रौंद देगा। तिजोरी के भारी भरकम दरवाजे की चिरचिराहट कमरे के सन्नाटे में किसी धमाके की तरह गूंजी और हानिया के दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए थम सी गई। इसके सामने तिजोरी का स्याह तारीक मुंह खुला हुआ था, जैसे कोई भूखा दरिंदा इसे निगलने के लिए तैयार हो। बाहर आसमान पर बिजली जोर से कड़की और इसकी तेज़ रोशनी एक लम्हे के लिए तिजोरी के अंदर तक गई, जिससे वहाँ पड़ी चीज़ें हानिया की आंखों के सामने रोशन हो गई और इसे एक लम्हे के मंजर ने हानिया की रूह तक को फना कर दिया। सबसे ऊपर एक स्याह रंग का पिस्तौल, जिसकी नाली का रुख सीधा हानिया की तरफ था, जैसे वो इसे खामोश रहने का इशारा कर रहा हो। और इसके बराबर में एक छोटी सी शीशी पड़ी थी, जिसमें मौजूद नीला माया जहर के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जो चीज़ हानिया के हाथों को पथरा रही थी वो पिस्तौल या जहर नहीं था, बल्कि इसके नीचे दबी हुई एक खाकी रंग की मोटी फाइल थी, जिस पर जुली हरूफ में इंतहाई अहम लिखा हुआ था। हानिया के हाथ इस कदर के कांप रहे थे, इसे लग रहा था कि इसका जिस्म इसका साथ छोड़ देगा, मगर एक अनजानी ताकत और एक अजियतनाक तजस्सुस इसे मजबूर कर रहा था कि वो अपनी तबाही को अपने हाथों से छू कर देखे। इसने लरजते हुए हाथों से वो फाइल बाहर निकाली। फाइल का कवर सख्त और सर्द था, बिल्कुल अहमद के इन झूठे जिस्मों की तरह जिनके शहर में वो अब तक गिरफ्तार थी। इसने फाइल खोली तो अंदर का मंजर देखकर इसका सांस हलक में अटक गया। ये जायदाद की मुंतकली के स्टाम्प पेपर थे, कानूनी कागजात जिनकी मालियत हज़ारों में थी। लेकिन जो बात सबसे ज़्यादा खौफनाक थी वो ये थी कि ये कागजात बिल्कुल कोरे थे। इन पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, ना कोई तहरीर, ना कोई शर्त और ना ही किसी के दस्तखत। ये खाली कागजात हानिया के लिए भरे हुए कागजात से ज़्यादा भयानक थे। इसके जहन में बिजली किसी तेज़ी से वो तमाम साजिश घूम गई जो अहमद ने इसके खिलाफ तैयार की थी। ये कोरे कागज़ इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहे थे कि अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ।
बल्कि अपने खौफनाक तरीन मरहले में दाखिल होने वाला है। हानिया ने सोचा कि अगर इन पर जाली दस्तखत होते तो शायद वो अदालत में चैलेंज कर सकती थी, मगर ये कोरे कागजात इस बात का इशारा थे कि अहमर इसे मारने से पहले इसे कैद करेगा, इसके सर पर वही पिस्तौल रखेगा जो तिजोरी में पड़ा है, और फिर इसकी कनपटी पर बंदूक रखकर इसे मजबूर करेगा कि वो अपनी सारी जायदाद, अपना घर, अपनी फैक्ट्रियाँ और बैंक बैलेंस खामोशी से इन कोरे कागजात पर अंगूठा लगाकर इसके हवाले कर दे। ये कत्ल से पहले तशद्दुद और जब्बर की तैयारी थी। हानिया के कानों में अचानक सारा की आवाज़ गूंजने लगी, वो बातें जो सारा इसे पिछले कई महीनों से समझाने की कोशिश कर रही थी, और हानिया इसे अपनी बहन का वहम समझकर टाल देती थी। इसे याद आया कि कैसे एक बार शॉपिंग मॉल में सारा ने अहमर को एक महंगी दुकान में अपनी पसंद की घड़ी देखते हुए पकड़ लिया था, और बाद में हानिया से कहा, हानिया तुम देख नहीं रही इसकी आंखों में कितनी भूख है, ये शख्स तुम्हारे म्यार का नहीं है, इसने गुर्बत देखी है और अब तुम्हारी दौलत देखकर इसके राल टपकती है, और तुमने नहीं, तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से प्यार करता है। इस वक्त हानिया ने सारा को डांट दिया था कि मेरे शोहर के बारे में ऐसी बात मत करो, मगर आज इन कोरे कागजात को देखकर इसे सारा का एक एक लफ्ज़ सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसे याद आया कि पिछले हफ्ते जब वो डिनर पर गए थे तो अहमर बार बार इसे इसकी आबाई हवेली बेचकर शहर में इन्वेस्टमेंट करने का कह रहा था, और जब हानिया ने मना किया तो इसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए जो दरिंदगी आई थी वो सारा ने नोट कर ली थी, और घर आकर हानिया का हाथ पकड़कर कहा था, हानिया खुदा के लिए आंखें खोलो, ये शख्स तुम्हें खा जाएगा, इसे तुम्हारी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि तुम्हारे नाम पर कितनी प्रॉपर्टी है। आज वो कोरे स्टाम्प पेपर सारा की हर पेशगोई पर तस्दीक कर रहे थे। अहमर सिर्फ दस्तखतों का मुंतज़िर था। वो चाहता था कि हानिया एक बार सब कुछ इसके नाम कर दे, फिर वो इसे मक्खी की तरह दूध से निकाल फेंकेगा। हानिया की आंखों से आंसू टपक कर इन खाली कागजात पर गिरने लगे, मगर ये अजियत यही ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि इन स्टाम्प पेपर के नीचे एक और कागज़ तय किया हुआ था, और जब हानिया ने इसे खोला तो इसके मुंह से एक बेसाख्ता हिचकी निकली, और एक निकाहनामा था, बिल्कुल नया और कोरा, जिस पर दूल्हा के खाने में अहमर का नाम और शनाख्ती कवायफ दर्ज थे, मगर दुल्हन का खाना खाली था। ये खाली निकाहनामा हानिया के दिल पर खंजर की तरह लगा। ये इस बात का सबूत था कि अहमर की ज़िंदगी में कोई और है, कोई ऐसी औरत जिसके साथ मिलकर इसने ये पूरा मंसूबा बनाया है। हानिया सोचने लगी कि वो कौन हो सकती है। यकीनन कोई ऐसी लड़की जो अहमर की तरह ही लालची और शफाक होगी, जिसने अहमर को कहा होगा कि पहले हानिया से सब कुछ लिखवाओ, इसे रास्ते से हटाओ, और फिर हम इस दौलत के मालिक बनकर शादी करेंगे। हानिया को अपनी मोहब्बत पर शदीद गुस्सा आने लगा। वो जो रातों को उठ उठ कर हानिया को देखता था, और मोहब्बत नहीं बल्कि ये चेक करता था कि कहीं शिकार हाथ से निकल ना जाए। इसे याद आया कि सारा ने एक बार कहा था, हानिया तुमने नोट किया कि जब भी तुम बीमार होती हो अहमर परेशान होने की बजाय चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे इसे डर हो कि तुम मर गई तो जायदाद का क्या होगा। इस वक्त हानिया को ये बात बहुत बुरी लगी थी, मगर आज इसे समझ आ रहा था कि अहमर की सारी फिक्र और तमीदारी सिर्फ इसलिए थी कि कहीं हानिया बिना दस्तखत किए ना मर जाए। वो कोरे कागज़ इन बात की गवाही दे रहे थे कि अहमर को हानिया की जान से ज़्यादा इसके अंगूठे के निशान की ज़रूरत है। तिजोरी में पड़ा वो सामान एक मुकम्मल पैकेज था। पहले पिस्तौल के ज़ोर पर इन कोरे कागजात पर दस्तखत, फिर जहर देकर हानिया का खात्मा, और आखिर में ये इनकारनामा भरकर इस दूसरी औरत के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत। हानिया को लग रहा था कि वो पागल हो जाएगी। इससे अहमर के लमस, इसकी आवाज़ और इसके वजूद से घिन आने लगी। इसे लगा कि वो किसी जहरीले सांप के साथ रह रही थी। वो शख्स जो इसे अपनी ज़िंदगी कहता था, दरअसल इसकी ज़िंदगी छीनने के लिए पर तोल रहा था। हानिया ने फाइल के आखिरी कागज़ को पलटा तो वहाँ एक हाथ से लिखा हुआ नोट मिला, जो शायद किसी डायरी से फाड़ा गया था। इस पर अहमर की जानी पहचानी लिखाई थी, वही लिखाई जिसमें वो इसे मोहब्बत भरे कार्ड्स लिखा करता था, मगर इस बार अल्फाज मोहब्बत के नहीं, मौत के थे। कागज़ पर लिखा था, इंतज़ार ख़त्म हुआ, आज रात इन कोरे कागज़ों का पेट भर जाएगा।
ہانیہ کے دستخط لیتے ہی زہر اپنا کام دکھائے گا اور صبح ہونے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے جا چکی ہوگی، اور پھر میری جان، یہ خالی نکاح نامہ تمہارے نام سے سج جائے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے آزاد ہوں گے۔ ہانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ یہ تحریر اس کے قتل کا حتمی منصوبہ تھی۔ وہ میری جان یقیناً اسی انجان عورت کو مخاطب کر رہا تھا۔ ہانیہ کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ سارا ٹھیک کہتی تھی، سارا ہمیشہ ٹھیک کہتی تھی۔ احمر صرف ایک شکاری ہے اور ہانیہ اس کا شکار۔ مگر ہانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اتنی آسانی سے شکار نہیں بنے گی۔ وہ ان کورے کاغذوں کو کبھی اپنے دستخطوں سے نہیں بھرے گی اور نہ ہی اس خالی نکاح نامے میں اس دوسری عورت کا نام آنے دے گی۔ لیکن فی الحال وہ اکیلی تھی، نہتے اور کمزور۔ اس کا دشمن اسی گھر میں موجود تھا جو کسی بھی لمحے دروازہ کھول کے اندر آ سکتا تھا اور ان کورے کاغذوں کو اس کے خون سے رنگ سکتا تھا۔ تو جوری کے سرد فرش پر بکھرے وہ کورے کاغذ اور وہ منحوس خالی نکاح نامہ ہانیہ کے ہاتھوں میں کانپ رہے تھے، مگر یہ کپکپاہٹ صرف خوف کی نہیں تھی بلکہ اس شدید جذباتی ٹوٹ پھوٹ کی تھی جس نے اس کے وجود کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی وہ سنہری یادیں کسی فلم کی طرح چلنے لگی جو اس نے احمر کے ساتھ گزاری تھی اور جنہیں وہ اپنی زندگی کا کل اثاثہ سمجھتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے شادی کی پہلی رات ہی عامر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ ہانیہ، لوگ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، مگر میری محبت بڑی باصول ہے۔ میں نے تمہیں تمہاری دولت یا خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ تمہاری سادگی اور معصومیت کے لیے چنا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اس وقت احمر کی آواز میں کتنی لرزش اور سچائی تھی۔ اس کی آنکھیں جذبات سے لبریز تھی۔ ہانیہ سوچنے لگی کہ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا کوئی انسان اتنی صفائی سے جھوٹ بول سکتا ہے کہ سچ بھی شرما جائے؟ کیا وہ آنسو جو رخصتی کے وقت احمر کی آنکھوں میں چمکے تھے وہ بھی محض ایک ڈرامہ تھے؟ اسے وہ شام یاد آئی جب وہ دونوں ساحل سمندر پر ٹہل رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہانیہ کو سردی لگی تو احمر نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھوں پہ ڈال دیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر کہا تھا، تمہیں سردی لگ جائے گی تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تم میرا وہ حصہ ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو درد کی مجھے محسوس ہوتا ہے۔ ہانیہ نے اس وقت احمر کے سینے پر سر رکھ کر خود کو دنیا کی سب سے محفوظ عورت سمجھا تھا، مگر آج وہی سینہ اسے پتھر کا اور وہی باہیں اسے کسی شکنجے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سوچ کر تڑپ اٹھی کہ جس شخص کو وہ اپنا مسیحا سمجھتی رہی وہ دراصل ایک قصائی تھا جو قربانی کے بکرے کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پیار سے پال رہا تھا۔ وہ ساری نگہداشت اور ساری فکر، وہ وقت پر کھانا کھلانا، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنا، یہ سب محبت نہیں تھی بلکہ یہ اس انویسٹمنٹ کی حفاظت تھی جو احمر نے ہانیہ کی صورت میں کی ہوئی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس کی سالگرہ پر احمر نے اسے خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی پہنائی تھی اور کہا تھا، یہ ہیرا تمہاری طرح انمول ہے، میں اسے کبھی کھونا نہیں چاہوں گا۔ ہانیہ کو سمجھ آیا کہ احمر اسے کھونا نہیں چاہتا تھا بلکہ اسے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہیرا ہانیہ نہیں تھی بلکہ ہانیہ کی دولت تھی جس کی چمک نے احمر کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ باتیں جو اسے کانوں میں رس گھولتی محسوس ہوتی تھی اب پگھلا ہوا سیسا بن کر اس کی سماعتوں کو جلا رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے احمر گھنٹوں اس کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے منصوبے بنایا کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پہاڑوں میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا گھر بنائیں گے جہاں صرف میں ہوں گا اور تم۔ ہانیہ اس وقت شرما جاتی تھی مگر اب اس جملے کا اصل مطلب اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ میں اور تم میں ہانیہ شامل نہیں تھی۔ احمر نے وہ لکڑی کا گھر اور وہ پرسکون بڑھاپا احمر نے اپنے اور اس دوسری عورت کے لیے سوچ رکھا تھا جس کا نام اس خالی نکاح نامے میں آنا باقی تھا۔
ہانیہ کا وجود صرف اس گھر کی بنیادوں میں دفن ہونے کے لیے تھا۔ وہ یادیں جو کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی تھی، اب اس کے کلیجے میں خنجر بن کر پیوست ہو رہی تھی۔ اسے احمر کا وہ انداز یاد آیا جب وہ اسے سوتے ہوئے دیکھتا تھا۔ ہانیہ جاگ جاتی تو پوچھتی کیا ہوا، اور وہ مسکرا کر کہتا بس اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں۔ ہانیہ کو لگا کہ اس وقت احمر دراصل اپنی قسمت پر نہیں بلکہ اپنی چالاکی پر ناز کرتا ہوگا کہ کیسے اس نے ایک امیر کبیر بیوقوف لڑکی کو اپنی جال میں پھنسا لیا ہے۔ ہر وہ لفظ جو احمر نے بولا اب ہانیہ کو ایک زہریلا تیر لگ رہا تھا۔ تم میری زندگی ہو کا مطلب تھا تم میری عیاشی کا ذریعہ ہو۔ میں تمہارے بغیر جی نہیں سکتا کا مطلب تھا تمہارے پیسوں کے بغیر جی نہیں سکتا۔ ہانیہ کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرا دے۔ اس کا اعتماد اس پوری طرح ٹوٹا تھا کہ اسے اپنی ہی سانسوں پہ شک ہونے لگا تھا۔ کیا وہ اتنی نادان تھی؟ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی کہ وہ ایک بہروپیوں کو پہچان نہ سکی؟ سارا کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگی۔ سارا نے کتنی بار کہا تھا ہانیہ محبت میں اندھی مت بنو، دنیا مطلب پرست ہے، مگر ہانیہ نے ہمیشہ احمر کا دفاع کیا۔ اس نے اپنی بہن سے لڑائی کی، اس نے احمر کی خاطر اپنوں کو ناراض کیا، اور بدلے میں اسے کیا ملا؟ ایک خالی نکاح نامہ، کورے اسٹمپ پیپر اور زہر کی شیشی۔ اسے رہ رہ کر احمر کی وہ معصومیت یاد آ رہی تھی جو وہ بنا لیتا تھا۔ اسے ہانیہ سے کچھ مانگنا ہوتا تھا، وہ کبھی کھل کر پیسے نہیں مانگتا تھا بلکہ باتوں باتوں میں اپنی مجبوری کا ذکر کرتا، اور ہانیہ تڑپ کر اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ مجبوریاں نہیں تھی بلکہ وہ احمر کے ٹیسٹ تھے۔ وہ چیک کرتا تھا کہ ہانیہ اس کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے، اور آج جب اسے یقین ہو گیا کہ ہانیہ اس کے لیے جان بھی دے سکتی ہے تو اس نے واقعی اس کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہانیہ کی نظروں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب وہ ایک بار سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور احمر دیوانوں کی طرح اسے اٹھا کر اسپتال بھاگا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو خوف تھا وہ ہانیہ کے لیے نہیں تھا بلکہ اس ڈر کی وجہ سے تھا کہ کہیں ہانیہ مر گئی تو جائیداد قانونی طور پر اس کے نام ہوئے بغیر ورثہ میں تقسیم نہ ہو جائے۔ احمر کا ہر عمل، ہر مسکراہٹ، ہر آنسو، ہر لمس صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے تھا، اور وہ مقصد تجوری میں پڑے یہ کوری کاغذات تھے۔ ہانیہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے جسم سے روح کھینچی جا رہی ہے۔ محبت کا یہ روپ کتنا بھیانک تھا کہ انسان جس کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے وہی اس کی گردن پر چھری پھیرنے کی تیاری کر رہا ہو۔ اسے احمر کے ساتھ گزرے ہوئے رومانوی لمحات یاد کر کے ایک اب متلی ہو رہی تھی۔ وہ ہاتھ جو اس کے ہاتھوں میں ہوتے تھے اب اسے خون آلود لگ رہے تھے۔ اسے لگا کہ اس نے اپنی زندگی ایک سانپ کے ساتھ گزاری ہے جسے وہ دودھ پلاتی رہی، اور وہ پل پل کر اس کے ڈسنے کا انتظار کرتا رہا، اور اب وہ وقت آ گیا تھا۔ وہ سانپ اپنا پھن پھیلا چکا تھا۔ ہانیہ نے ان کاغذات کو سینے سے لگا لیا، پیار سے نہیں بلکہ اس درد کو محسوس کرنے کے لیے جو اس کے دل میں اٹھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا وہ نامعلوم لڑکی احمر کو اتنا ہی پیار دے پائے گی جتنا میں نے دیا، یا احمر اس کے ساتھ بھی یہی کرے گا؟ پھر اسے خیال آیا کہ نہیں، احمر اس لڑکی سے سچا پیار کرتا ہوگا، اسی لیے تو اس کے لیے وہ ایک قاتل بننے کو تیار ہے۔ میرے حصے میں صرف فریب آیا اور اس کے حصے میں وفا۔ یہ سوچ ہانیہ کے زخموں پر نمک چھڑکنے لگی۔ وہ احمر کی وفاداریوں کا مرکز کوئی اور تھی۔ ہانیہ تو صرف ایک سیڑھی تھی جسے استعمال کر کے احمر اوپر چڑھنا چاہتا تھا، اور چھت پر پہنچتے ہی سیڑھی کو لات مار کر گرانا چاہتا تھا۔ باہر بارش اور تیز ہو گئی تھی، جیسے آسمان بھی ہانیہ کی قسمت پر رو رہا ہو۔ کمرے میں پھیلی خاموشی میں ہانیہ کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ احمر سامنے آئے اور وہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ کیوں، آخر کیوں؟ میں نے تو تمہیں خدا کے بعد سب سے زیادہ چاہا تھا، پھر تم نے مجھے جہنم کیوں دی؟ مگر وہ جانتی تھی کہ احمر کے پاس ان سوالوں کا جواب نہیں ہوگا۔ اس کے پاس صرف وہ پستول ہوگا اور وہ کورے کاغذات جن پر وہ زبردستی اس کے دستخط لے گا۔
محبت کی وہ حسین عمارت جو ہانیہ نے اپنے خوابوں میں تعمیر کی تھی اب ایک کھنڈر بن چکی تھی، جس میں صرف دھوکے اور موت کے سائے ناچ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں احمر کا وہ جملہ بار بار ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا جو وہ اکثر کہتا تھا، ہم ایک روح اور دو جسم ہیں۔ آج ہانیہ کو سمجھ آیا کہ احمر دراصل اس کے جسم کو مٹا کر صرف اپنی روح کو زندہ رکھنا چاہتا تھا، وہ روح جو لالچ اور ہوس سے بھری ہوئی تھی۔ ہانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بند پیوٹوں میں احمر کا مسکراتا چہرہ تھا، وہ کھلی آنکھوں کے سامنے اس کی موت کا سامان، اور ان دونوں حقیقتوں کے درمیان ہانیہ کی محبت سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ ہانیہ ابھی اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیوں اور احمر کی بے وفائی کے ماتم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ کورے کاغذات اور خالی نکاح نامہ کسی سانپ کی طرح بل کھا رہے تھے، اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کاغذات پر گر کر سیاہی پھیلا رہے تھے۔ وہ اس قدر ذہنی اذیت اور کرب میں مبتلا تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کی بھی خبر نہ رہی۔ کمرے میں پھیلا ہوا سناٹا اور باہر طوفان کا شور اس کے اندر کے طوفان کے سامنے ماند پڑ چکا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، کیونکہ جس شخص کو اس نے اپنی کل کائنات سمجھا تھا وہ آج اس کی جان کا دشمن بن کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی تھی اور اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کے چند لمحے ہی باقی ہیں۔ اچانک ایک لمبا اور بھاری سایہ اس کے اوپر آ کر رک گیا، جیسے کسی نے سورج کی روشنی روک لی ہو۔ ہانیہ کی چٹھی اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس کی پشت پر ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر مڑ کر دیکھا اور اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی۔ اس کے عین پیچھے دروازے کے بیچوں بیچ احمر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی جسے پڑھنا ناممکن تھا۔ وہ شاید کچھ دیر سے وہی کھڑا ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی ان کاغذات پر جمی ہوئی تھی جو ہانیہ کے ہاتھوں میں تھے، اور وہ کھلی ہوئی تجوری جو اس کے سارے راز اگل چکی تھی۔ احمر کو اچانک وہاں دیکھ کر ہانیہ کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ وہ خوف سے پیلی پڑ گئی اور لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے ہاتھ سے وہ کاغذات پھسل کر زمین پر بکھر گئے۔ احمد نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ہانیہ کو لگا کہ موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور کانپتے ہوئے بولی، میرے قریب مت آنا احمر، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ اس کی آواز میں خوف اور نفرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ احمر وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے بسی اور شرمندگی نمودار ہوئی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر ہانیہ کو کچھ سمجھانا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ اس نے زمین پر پڑے ہوئے اس خالی نکاح نامے اور کورے اسٹمپ پیپر کو دیکھا اور پھر ہانیہ کی خوفزدہ آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی بھی جھوٹ یا بہانہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ سچ ننگا ہو کر سامنے آ چکا تھا۔ احمر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ہانیہ میری بات سنو، تم جو کچھ دیکھ رہی ہو، جو کچھ تم سوچ رہی ہو، یہ ویسا نہیں ہے جیسا لگ رہا ہے۔ ہانیہ نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی، ایسی ہنسی جس کے درد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، ویسا نہیں ہے احمر، یہ کاغذات جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خالی نکاح نامہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہاری وہ تحریر جھوٹ بول رہی ہے جس میں تم نے میرے قتل کا وقت طے کیا تھا۔ تم ابھی بھی مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ احمر نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے کہا، ہانیہ میں انکار نہیں کروں گا، ہاں یہ سچ ہے، ہاں یہ سب سچ ہے۔ یہ سنتے ہی ہانیہ کو لگا کسی نے اسے دھکا دے کر گہری کھائی میں گرا دیا ہو۔ احمر نے اعتراف کر لیا تھا۔ احمر نے جاری رکھا، میں قسم کھاتا ہوں ہانیہ، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہاں میں نے تم سے شادی صرف تمہاری دولت کے لیے کی تھی۔ میں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا۔ میں ایک لالچی اور گھٹیا انسان تھا۔ میں کسی کے بہکاوے میں آ گیا تھا، ایک ایسی لڑکی کے جس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ ہم تمہاری دولت ہڑپ کر کے ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ یہ کاغذات، یہ زہر،
یہ پستول، یہ سب میں نے ہی جمع کیا تھا۔ میں تمہیں مارنا چاہتا تھا ہانیہ، میں تمہیں راستے سے ہٹا کر اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ہانیہ نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ وہ یہ سب مزید نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کا شوہر اپنے منہ سے اسے اپنے قاتل ہونے پر اعتراف کر رہا تھا، لیکن احمد رکا نہیں۔ وہ تیزی سے بولا، لیکن ہانیہ، خدا کی قسم، وہ پرانا احمد تھا، وہ ماضی تھا۔ میں اس وقت اندھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم جیسی پاکیزہ اور معصوم روح کے ساتھ رہ کر کوئی پتھر بھی موم ہو سکتا ہے۔ شادی کے بعد جب میں تمہارے ساتھ رہنے لگا، جب میں نے تمہاری بے لوث محبت دیکھی، تمہارا وہ مجھ پر اندھا اعتماد دیکھا، تو میں بدل گیا ہانیہ۔ مجھے تم سے سچ میں محبت ہو گئی، خدا گواہ ہے ہانیہ۔ اب میں تمہارے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ کاغذات، یہ پرانے ہیں، میں انہیں ضائع کرنے والا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ میں اس لڑکی سے رابطہ توڑ چکا ہوں۔ میں نے اسے منع کر دیا ہے کہ میں ہانیہ کا بال بھی بیکا نہیں کروں گا۔ احمد کی آواز بھرا گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، میرا یقین کرو ہانیہ، میں اب وہ قاتل نہیں ہوں۔ میں تمہارا احمد ہوں، تمہارا شور، جو تم سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہانیہ کے دماغ میں اس وقت صرف سارا کی وارننگز گونج رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ احمد کی ایک اور چال ہے، یہ اس کا نیا ڈرامہ ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شخص کتنا شاطر ہے، جب رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو اب محبت کا واسطہ دے کر مجھے جذباتی کر رہا ہے تاکہ میں نرم پڑ جاؤں اور پھر یہ آسانی سے مجھ سے دستخط کروا لے۔ ہانیہ کی نظروں کے سامنے وہ خالی نکاح نامہ گھوم رہا تھا۔ اسے لگا کہ احمد اسے باتوں میں لگا کر وقت خرید رہا ہے، یا شاید وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کب ہانیہ غافل ہو اور وہ اس پر حملہ کرے۔ ہانیہ نے سوچا، اگر اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی تو اس نے یہ زہر اور پستول اب تک یہاں کیوں رکھا ہوا تھا؟ اس نے یہ کاغذات پھاڑ کیوں نہیں دیے تھے؟ یہ سب جھوٹ ہے، سراسر فریب ہے۔ یہ مجھے بہلا پھسلا کر، میرے جذبات سے کھیل کر مجھے موت کے منہ سے میں دکھیلنا چاہتا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ ہانیہ کو مگرمچھ کے آنسو لگ رہے تھے۔ اسے اس کے جوڑے ہوئے ہاتھوں میں چھپا ہوا خنجر دکھائی دے رہا تھا۔ ہانیہ کا دل نفرت سے بھر گیا۔ وہ شخص جو اسے مارنے کا منصوبہ بنا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ ہانیہ نے کھڑے ہو کر دیوار کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ احمد ابھی بھی زمین پر بیٹھا گڑ گڑا رہا تھا۔ پلیز ہانیہ، مجھے ایک موقع دو، میں ان کاغذات کو ابھی تمہارے سامنے چلا دیتا ہوں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ احمد نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ہانیہ کو لگا کہ وہ لائٹر نکالنے کے بہانے پستول نکالے گا یا کوئی نشہ آور رومال۔ اس کا خوف انتہا پر پہنچ گیا۔ اسے لگا کہ بس اب یہ آخری لمحہ ہے، احمد اسے موقع نہیں دے گا۔ ہانیہ کے اندر ایک جنگلی بلی جیسی پھرتی جاگ اٹھی۔ بقائے باہمی کی جبلت نے اس کے خوف پر قابو پا لیا۔ اس سے پہلے کہ احمد اپنی جیب سے کچھ نکالتا، ہانیہ نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور احمد کے سینے پر زوردار لات ماری۔ احمد جو گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا وہ بالکل تیار نہیں تھا، لڑکھڑا کے پیچھے گرا۔ اس کا سر بیڈ کے کونے سے ٹکرایا اور وہ گرا اٹھا۔ ہانیہ کے پاس یہی ایک موقع تھا۔ وہ بجلی کی تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ احمد درد سے بلبلاتا ہوا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہانیہ، رکو، مت جاؤ، میری بات سنو، وہ چیخا، مگر ہانیہ کی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ ننگے پاؤں کوریڈور میں بھاگی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے احمد کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی، یا شاید یہ اس کا وہم کی آواز تھی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے پھسلتے پھسلتے بچی۔ اسے بس ایک دھن تھی کہ کسی طرح گھر سے باہر نکل جائے، کسی طرح اس قاتل کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ وہ مین گیٹ کی طرف بھاگی، مگر اسے یاد آیا کہ گیٹ لاک ہوگا اور چابی تو وہیں بیڈ روم میں رہ گئی۔ وہ مایوسی سے کچن کی طرف مڑی، جہاں پچھلے دروازے کی چٹکنی اکثر خراب رہتی تھی۔ اندھیرے میں وہ کئی چیزوں سے ٹکرائی مگر رکی نہیں۔ اسے لگا کہ احمد اس کے بالکل پیچھے ہے۔
اس کے خونی پنجے اس کی گردن تک پہنچنے والے ہیں۔ اس کے کانوں میں احمر کا وہ اعتراف گونج رہا تھا، میں تمہیں مارنا چاہتا تھا۔ یہ جملہ اسے بھاگنے کی طاقت دے رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ احمر کے ہاتھ آ گئی تو کل کا سورج نہیں دیکھ پائے گی۔ احمر کی نام نہاد محبت کا اعتراف اسے ایک لمحے کے لیے بھی قائل نہ کر سکا، کیونکہ اعتماد کی دیوار جب ایک بار گر جائے تو اسے دوبارہ تعمیر کرنا ناممکن ہوتا ہے، اور یہاں تو بنیاد ہی دھوکے اور قتل کی سازش پر رکھی گئی تھی۔ ہانیہ کچن کے دروازے تک پہنچی اور کانپتے ہاتھوں سے کنڈی کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی سانسیں اکڑ رہی تھی اور آنسو اس کے چہرے کو بکھو رہے تھے۔ اسے باہر کی طوفانی ہوا کی آواز آ رہی تھی جو اسے بلا رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ باہر کا طوفان اندر کے طوفان سے کم خطرناک ہے۔ آخرکار دروازہ کھل گیا اور ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ بارش موسلا دھار برس رہی تھی۔ ہانیہ بنا کچھ سوچے سمجھے بارش میں نکل کھڑی ہوئی۔ اس کے پیر کیچڑ میں دھنس رہے تھے مگر وہ بھاگتی رہی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اسے اس گھر سے، اس منحوس تجوری سے اور اس شخص سے دور بھاگنا ہے جو کچھ دیر پہلے تک اس کا اپنا تھا اور اب اس کا اسرائیل بن چکا تھا۔ پیچھے گھر کے دروازے پر احمر کا سایہ نمودار ہوا۔ وہ چیخ رہا تھا، ہانیہ خدا کے لیے رک جاؤ، باہر مت جاؤ، میری بات تو سنو۔ مگر ہانیہ کے لیے یہ آواز اب کسی محبوب کی پکار نہیں بلکہ ایک شکاری کی دہاڑ تھی۔ اس نے کان بند کر لیے اور اندھیرے میں گم ہوتی چلی گئی، اس یقین کے ساتھ کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب اب شروع ہوا ہے۔ ہانیہ طوفانی بارش اور گپ اندھیرے میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس کے ننگے پیر کیچڑ اور پتھروں سے لہولہان ہو چکے تھے مگر موت کا خوف اسے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کے پیچھے ہر آہٹ اسے احمر کے قدموں کی چاپ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ خونی پنجے ابھی بھی اس کی گردن دبوچ لیں گے۔ بارش کا پانی اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل کر بہہ رہا تھا اور اس کا سانس پوری طرح پھول چکا تھا۔ وہ گھر سے کافی دور نکل آئی تھی، ایک سنسان اور ویران سڑک پر جہاں دور دور تک کوئی روشنی نہیں تھی۔ اچانک اندھیرے میں موڑ کاٹتے ہوئے وہ کسی وجود سے زوردار طریقے سے ٹکرائی۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی اور وہ چیخ مار کر پیچھے گرنے ہی والی تھی کہ دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ بجلی کی زوردار کڑک کے ساتھ آسمان روشن ہوا۔ ہانیہ نے اپنے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا۔ وہ سارہ تھی، ہانیہ کی سوتیلی بہن، جو شاید اسی کی طرف آ رہی تھی۔ سارہ کو وہاں دیکھ کر ہانیہ کی جان میں جان آئی۔ اسے لگا کہ خدا نے اس کی مدد کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے سارہ کے گلے لگ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سارہ نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور حیرانی و پریشانی سے پوچھا، ہانیہ، خدا کے لیے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم اس حالت میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم تو ننگے پاؤں ہو۔ ہانیہ گلا رندا ہوا تھا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہنا شروع کیا، سارہ، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، تم بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ احمر ایک شیطان ہے، وہ ایک دھوکے باز ہے۔ اس نے مجھ سے شادی صرف میری دولت کے لیے کی تھی۔ وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ سارہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کی تجوری میں زہر ہے، پستول ہے اور ایک خالی نکاح نامہ ہے جس پر وہ میرے مرنے کے بعد کسی اور سے شادی کرے گا۔ ہانیہ بولتی جا رہی تھی اور اس کا ہر لفظ اس کے ٹوٹے ہوئے یقین کا نوحہ تھا۔ وہ مجھے مار کر جائیداد ہڑپنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے جان سے مارنے کا وقت بھی طے کر رکھا تھا۔ وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ سارہ، مجھے بچا لو۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر سارہ کی طرف دیکھا۔ اسے امید تھی کہ سارہ اسے تسلی دے گی مگر اندھیرے میں سارہ کا چہرہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ سارہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک عجیب سی سرد مہری سے کہا، میں جانتی تھی ہانیہ، میں تو شروع سے جانتی تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ احمر جیسا غریب اور لالچی شخص تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ چلو جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچ جائے۔ میری گاڑی تھوڑا آگے کھڑی ہے۔ سارہ نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑا
اور اسے کھینچتے ہوئے سڑک کے کنارے کیچڑ والی پنگ ڈنڈی کی طرف لے گئی جو ایک ویرانے اور ویران کھنڈر کی طرف جاتی تھی۔ ہانیہ کو کچھ عجیب لگا کہ گاڑی سڑک پر ہونے کی بجائے اس ویرانے میں کیوں ہے، مگر اس وقت وہ سوچنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ بس اپنی بہن کے ساتھ محفوظ مقام پر پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ ہانیہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ سارا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ اچانک ایک گہرے گڑھے کے پاس پہنچ کر سارا رکی۔ ہانیہ بھی رک گئی۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کچھ سمجھ پاتی، سارا نے پوری قوت سے ہانیہ کو پیچھے سے دھکا دیا۔ ہانیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ منہ کے بل کیچڑ اور گندے پانی میں جا گری۔ اس کے گھٹنے اور کوہنیاں چھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور حیرانی سے سارا کی طرف دیکھا، جو اب اس کے سامنے کسی دیوی کی طرح نہیں بلکہ کسی چڑیل کی طرح کھڑی تھی۔ سارا، تم نے مجھے دھکا کیوں دیا ہے؟ ہانیہ نے بے یقینی سے پوچھا۔ سارا نے ہانیہ کی اس حالت کو دیکھا اور اچانک زور زور سے ہنسنے لگی۔ یہ ہنسی اتنی بھیانک اور جنونی تھی کہ ہانیہ کا خون جم گیا۔ سارا ہنستے ہنستے دوڑی ہوئے جا رہی تھی۔ یکدم وہ رک گئی اور نفرت بھری نگاہوں سے ہانیہ کو گھورا۔ کیوں دھکا دیا؟ ارے بیوقوف لڑکی، ابھی تک نہیں سمجھی؟ تم واقعی اتنی بھولی ہو جتنی احمر کہتا تھا؟ ہانیہ کا دماغ چکرا گیا۔ احمر کہتا تھا مطلب؟ سارا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زہریلے لہجے میں بولی، ہاں احمر، میرا احمر۔ تم جس خالی کارنامے کو دیکھ کر بھاگی ہو، تمہیں کیا لگا وہ کس کے لیے تھا؟ وہ میرے لیے تھا ہانیہ، وہ میرے لیے تھا۔ ہانیہ کو لگا کہ آسمان اس کے سر پر گر پڑا ہے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ سارا چیخ کر بولی، تمہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ تم بہت خوش قسمت ہو نا، باپ کی لاڈلی اور ماں کی ساری جائیداد کے وارث۔ تمہاری ماں نے مرتے وقت ساری جائیداد، وہ حویلی، وہ فیکٹریاں سب تمہارے نام کر دی، اور مجھے کیا ملا؟ صرف تیری بیٹی ہونے کا طعنہ۔ حالانکہ حق میرا زیادہ تھا، میں بڑی تھی، مگر تمہاری ماں نے مجھے ہمیشہ غیر سمجھا۔ میں اسی دن سے تم سے نفرت کرتی ہوں ہانیہ، جس دن تم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی اور میرا حصہ چھینا تھا۔ ہانیہ سکتے میں تھی۔ اس کی سگی بہن، اگرچہ ستیلی ہی سہی، اس کے لیے اتنی نفرت پالے بیٹھی تھی۔ سارا بولتی گئی، میں نے ہی احمر کو تیار کیا تھا، وہ میرا بوائے فرینڈ تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم سے شادی کرے، ڈرامہ رچائے، اور پھر ہم تمہیں مار کر ساری دولت کے مالک بن جائیں گے۔ وہ سب میرا منصوبہ تھا۔ وہ تجوری، وہ کاغذات، وہ زہر، سب میرا آئیڈیا تھا۔ سارا غصے سے کانپنے لگی۔ لیکن وہ کمبخت احمر، وہ غدار نکلا۔ شادی کے بعد وہ بدل گیا۔ تمہاری بھولی صورت اور نام نہاد معصومیت نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ سارا، ہانیہ بہت اچھی ہے، میں اسے نہیں مار سکتا، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تم اسے بھول جاؤ۔ سارا نے نفرت سے تھوکا، اس نے مجھے بھولنے کا کہا؟ میری محنت، میرا پلان اور میرا احمر سب تم نے چھین لیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ تمہیں مار دے گا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ وہ تمہیں بچانے کے لیے وہ تمام ثبوت ضائع کرنے والا ہے اور مجھ سے رشتہ توڑ رہا ہے، تو میں سمجھ گئی کہ اب مجھے خود کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے تمہیں فون کر کے اس لیے ڈرایا تاکہ تم احمر پر شک کرو، اور دیکھو میرا نشانہ کتنا پکا لگا، تم بھاگ کر میرے پاس ہی آئی۔ ہانیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سانپ جسے وہ تلاش کر رہی تھی، وہ اس کے اپنے خون میں چھپا تھا۔ سارا نے زمین سے ایک بھاری اور نوکدار پتھر یا لوہے کی راڈ جو وہاں پڑی تھی اٹھا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اب جب تم یہاں آ ہی گئی ہو تو میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ میں تمہیں یہی مار کر دفن کر دوں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کچھ عرصے بعد جب احمر تمہارے غم سے نکل آئے گا تو میں اسے منا لوں گی۔ وہ کمزور ہے، دولت دیکھ کر واپس آ جائے گا، اور ویسے بھی میں نے تمہارے جعلی دستخطوں والے کاغذات پہلے ہی تیار کروا لیے ہیں۔ تمہاری دولت کی
اب اکلوتی وارث میں ہوں۔ ہانیہ نے خوفزدہ ہو کر پیچھے کھسکنا شروع کیا۔ وہ کیچڑ میں لت پت تھی اور اس کے سامنے موت کھڑی تھی۔ نہیں سارا، تم ایسا نہیں کر سکتی، میں تمہاری بہن ہوں، ہانیہ نے فریاد کی۔ سارا نے جنونی انداز میں کہا، تم میری بہن نہیں، تم میری دشمن ہو، تم نے میرا سب کچھ چھینا ہے۔ سارا نے وہ بھاری پتھر دونوں ہاتھوں سے سر سے اوپر اٹھایا تاکہ ہانیہ کے سر پر دے مارے اور قصہ تمام کر دے۔ ہانیہ نے اپنی موت کو سامنے دیکھ کر آنکھیں بند کر لی اور زور سے چیخی۔ اسی لمحے اندھیرے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ٹھائیں! گولی چلنے کی آواز گونجی اور ساتھ ہی سارا کی ایک فلک شگاف چیخ نکلی۔ وہ بھاری پتھر سارا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرا اور سارا نے اپنا دایاں ہاتھ پکڑ لیا جس سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ ہانیہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں بارش اور اندھیرے کے درمیان احمر کھڑا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور ہاتھ میں وہی پستول تھا جو تجوری میں رکھا تھا۔ اس کی نالی سے دھواں نکل رہا تھا۔ احمر نے ہانیہ کو بچانے کے لیے اپنی محبوبہ اور اپنی شریک جرم پر گولی چلا دی تھی۔ سارا درد سے بلبلاتی ہوئی زمین پر گری اور احمر کو گالیاں دینے لگی۔ احمر، تم نے مجھے مارا، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم نے مجھے گولی ماری۔ احمر تیزی سے بھاگ کر ہانیہ کے پاس آیا اور اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے جو فکر اور تڑپ تھی وہ اب کوئی اداکاری نہیں تھی۔ اس نے ہانیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہانیہ جو ابھی تک صدمے میں تھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احمد، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو غلط سمجھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اصل دشمن میری اپنی بہن ہے۔ احمد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گلوگیر آواز میں کہا، نہیں ہانیہ، غلطی تمہاری نہیں، گناہگار میں ہوں، میں ہی وہ مجرم ہوں جو اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن تمہاری محبت نے مجھے انسان بنا دیا۔ میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں تمہارے پیچھے بھاگا کیونکہ مجھے شک تھا کہ سارا تمہیں نقصان پہنچائے گی، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی۔ سارا ابھی بھی زمین پر پڑی کھرا رہی تھی اور نفرت بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ احمد نے اپنی جیب سے فون نکالا اور پولیس کو کال ملائی۔ ہیلو، میں انسپکٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو اپنی بیوی پر قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ جی ہاں، وہ میری سالی ہے۔ اس نے جائیداد کی خاطر میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی اور میں نے اپنے دفاع میں اس پر گولی چلائی ہے۔ پولیس کو بلانے کے بعد احمد نے ہانیہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، آج کے بعد تمہاری طرف اٹھنے والی ہر آنکھ پھوڑ دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہانیہ نے دیکھا کہ احمد کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ وہ خالی نکاح نامہ اور وہ سازشیں اب ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ ہانیہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ دھوکہ اب ایک سچی ڈھال میں بدل چکا ہے۔ بارش اب بھی برس رہی تھی، لیکن اب یہ بارش ہانیہ کو ڈرا نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے ماضی کے تمام زخموں اور غلط فہمیوں کو دھو رہی تھی۔ اس نے سارا کی طرف دیکھا جسے اس نے کہ اپنے لالچ نے عبرت کا نشان بنا دیا تھا، اور پھر احمد کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ ہاتھ اب اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہی اس کا یقین تھا اور یہی اس کی جیت۔